बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब का दौरा जो है वो बाकायदा शुरू हो गया अमेरिका का, और कुछ मीटिंग्स हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं। कल बराक ओबामा से मियां साहब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जो अहम तरीन मुलाकातों में से एक मुलाकात थी वो जॉन केरी से मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात थी। और उस मुलाकात में जो हमारे पास एजेंडा मौजूद है, जो एक मुश्तरका वहाँ से स्टेटमेंट जारी हुई है, उसमें जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कराची में, फाटा में और बलूचिस्तान में जो भारतीय मुदाखलत है या भारतीय एजेंसियों के जो वहाँ पे कारनामे हैं या वहाँ पे वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जो गंदा खेल खेल रहे हैं, उसके हवाले से आगाह किया है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को। अब ये जो चीज़ें हैं ये उस एजेंडे का हिस्सा है जो पाकिस्तान यहाँ से लेकर गया था, और आज ये बात की गई है। कल ओबामा से भी ये बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब। तो देखना यह है कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। अमेरिकन के अपने मफादात हैं, वो अफगानिस्तान में स्टे करना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान से मखसूस किस्म के मामलात पे उनको सपोर्ट चाहिए। वो पाकिस्तान से कुछ मुतालबात पहले भी करता रहा है। इंडिया क्योंकि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात पहले से बना चुका है, और अमेरिका को लगता है कि इंडिया उनके लिए यहाँ पे चाइना की मौजूदगी में, पाकिस्तान की मौजूदगी में, दीगर ममालिक की मौजूदगी में इंडिया उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और ये इंडियंस ने बावर भी करवाया अमेरिकन को। तो फिर मुंबई अटैक पे वो बात करते हैं, हाफिज सईद की बात करते हैं हर मरतबा, और दीगर चीज़ें भी होती हैं। लेट्स सी कल ओबामा जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब को क्या कहते हैं और मियां साहब उनको क्या कहते हैं। और कल जो खबर आती है सामने वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज बड़ी अहम उनकी एक स्टेटमेंट काफ़ी दिनों के बाद, जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि इस मुल्क में सिर्फ एहतसाब होगा तो पीपल्स पार्टी का होगा और किसी जमात का एहतसाब नहीं होगा, बाकी सारे के सारे नैब के दायरा कार से बाहर हैं। ये शिकायत हम भी करते हैं, मीडिया भी करता है, बाकी लोग भी कहते हैं कि ज़्यादा एहतसाब जो है वो सिंध में हो रहा है, एमक्यूएम का हो रहा है, कहीं पीपल्स पार्टी का हो रहा है। पीपल्स पार्टी को पहले से शिकायत हैं, और कई ऐसे मंसूबे हैं या कई ऐसे मामलात हैं जिनको पंजाब की पार्टियों से जोड़ा जाता है, वो जल्दी जल्दी हल नहीं हो रहे। तो इसलिए ये शिकायत कहीं ना कहीं होती हैं। लेकिन ये कहना कि बाकी सारे के सारे नैब के दायरा कार से बाहर है और पीपल्स पार्टी का सेक्रेटेरिएट जो है नैब अपने दफातर बंद करे और वहाँ पे आके बैठ जाए, ये इस तरह की बातें जरदारी साहब ने आज की हैं। और ये उनका गुस्सा है या उनका एहतजाज है जो उनकी पार्टी के खिलाफ जो नैब कार्रवाइयाँ कर रहा है। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो अब आज हमारे चेयरमैन पीसीबी वापस आ गए हैं, और उन्होंने बताया कि उनके साथ किस किस्म का सलूक किया गया है। तो इसके बाद तो इंडिया से किसी भी खैर की तवक्को आप नहीं कर सकते, चाहे वो खेल का मैदान है, चाहे वो सकाफती मामलात हैं, चाहे वो आपकी उनके साथ पॉलिटिकल मामलात हैं, कहीं पे भी उनसे खैर की तवक्को जो है वो फ़िलहाल मोदी गवर्नमेंट में जहां वो प्रेशर ग्रुप्स के ज़ेरे असर हैं वहाँ मुश्किल नज़र आ रही है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ आपसे करवाता हूँ। तलाश PMLN से आपका ताल्लुक़ है, मैंने फैसलाबाद में मौजूद है बराह रास्त। मेरे साथ फौजिया कसूरी साहबा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद में मौजूद है। अभी जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब है, डिफेंस एनालिस्ट हैं, किसी ताल्लुक़ के मोहताज नहीं है, वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है। और कमरुज़्ज़मान कारा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और हमें टेलीफोनिक लाइन पर उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनरल साहब, मैं आज की मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट थी, और मियाँ साहब का अमेरिकन क़यादत को या वज़ीर ख़ारजा को वहाँ ये बताना कि इंडिया की 3 अहम जगहों पे, फाटा में, बलूचिस्तान में और कराची में इन्वॉल्वमेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर पाकिस्तान के लिए और आने वाले कल के लिए जब ओबामा से मुलाकात करने जा रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में देखिए, ये जो इस वक्त मीटिंग हुई है जॉन केरी साहब के साथ, ये बहुत अहम है, इसलिए कि तमाम मौजू जो हैं इतने डिटेल से प्रेसिडेंट ओबामा साहब के साथ शायद बात ना कर सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि केरी साहब के थ्रू प्रेसिडेंट ओबामा को पहले से ही काफ़ी ब्रीफिंग दी जाए कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। मैं समझता हूँ कि जो इंडिया का मामला है इसको पाकिस्तान ने बहुत तरजीह दी है, और जाहिर है उसके बाद अफ़गानिस्तान भी बहुत अहम है। फिर न्यूक्लियर मामला जो हैं वो अमेरिका के लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान भी वो चाहता है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। मैं सबसे पहले इंडिया के बारे में ये कहूँगा कि जो शवाहिद पाकिस्तान के पास हैं, जिसे कहा जाता है कि मटीरियल है, चाहे वो डायरेक्ट एविडेंस हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास ऐसा ठोस मटेरियल है जो कि यहाँ से लेके गए हैं, और जैसे आपने बताया कि फाटा में, बलूचिस्तान में और कराची में उनकी जो मदाखलत है, अब देखना ये है कि क्या वाकई में अमेरिका मसलिहत की बिना पर इंडिया से कुछ नहीं कहेगा और यही सिर्फ हमें दोहरा देगा कि ये बाहमी आपका मामला है, आप दोनों बातचीत करें और आप भी कुछ लश्कर तैयबा को खींच के रखें या इस किस्म की बातें कह के टाल ना दें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपने ये शवाहिद पेश कर रहा है ये बहुत मुमकिन है, और चूँकि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ा अहम रोल अफ़गानिस्तान के लिहाज से भी कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर बात में वो समझेंगे कि इसमें वज़न है और इंडिया से इसका ज़रूर ज़िक्र होगा, और मेरे ख्याल में अभी पहले से ही उन्होंने उनका रिएक्शन तो ले लिया होगा, और देखते ये हैं कि अमेरिका क्या जवाब देता है। लेकिन अगर ये तवक्को हम करें कि इंडिया के ऊपर बहुत दबाव डाला जाएगा तो मेरे ख्याल में ये नहीं होगा, इसलिए कि आपको पता है कि मसलहत ज़्यादा अहम है बजाय उसूलों के, और अमेरिका जो है जब मसलहत और उसूलों में वो होता है, तज़ाद होता है, तो वो हमेशा मसलहत की तरफ जाता है। यही गैस तो लगाना चाह रहे हैं। कारा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कारा साहब, क्या PMLN के पास पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर मौका नहीं है? आज ज़रबे अज़ब के बाद पाकिस्तान की बैन अक़वामी सतह पे पोजीशन कुछ और है, और पाकिस्तान के मामला जो हैं वो चेंज हुए हैं। जब आपने रूस के साथ आपके ताल्लुकात जो आपके दौर में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा था वो बातें आगे बढ़ी हैं, आपके चीन के साथ ताल्लुकात भी आगे बढ़े हैं, तो फिर एक जो पाकिस्तान अब बात करने के लिए गया है अमेरिका, उसके पास चांसेस ज़्यादा हैं अपनी बात मनवाने के। आपको क्या लगता है कि कल अमेरिका की वही गर्दान होगी जो पहले होती थी, या तब्दीली हो सकती है? जी कारा साहब, सुन रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूँ। इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान के दौरा में जो चीज अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी मेरे ख्याल में, उसका जायजा लेने के लिए अगर सिंबल्स देखें कि वजीर आजम साहब के टीम में गए कौन कौन है, ये फॉरेन ऑफिस के लोग तो हैं ही, उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर गए हैं, उनके साथ उनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर गए हैं, और चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं। तो आपका जो मेजर थ्रस्ट लगता है वो ये है कि हम अपने सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, अफगानिस्तान के रिलेटेड इश्यूज, इन इश्यूज को अमेरिकन के साथ ज्यादा रेस करेंगे, और यही हमारे मेजर इश्यूज भी है। ऑफकोर्स पाकिस्तान ने आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का इशू वहां पे रेस किया है, जो बहुत आसान कदम है, और यकीनन पाकिस्तान को ये काम करने की जरूरत थी। जनरल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि प्रेसिडेंट के साथ मामला सारे बहुत डिटेल से नहीं हो सकते, लेकिन आपने आज की मीटिंग में आपने प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी और उनके एड्स ने बाकायदा एविडेंस के साथ बातें की होंगी यकीनन, और ये अपना एक इम्पैक्ट रखती है। जहां तक ताल्लुक असूल है, ना अमेरिका का कोई असूल है, ना दुनिया में किसी और मुल्क का कोई असूल होता है। मुल्क अपने मफादों से चलते हैं, वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, उनके ताल्लुकात भी इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। हिंदुस्तान का इस वक्त खित्ते के अंदर उभरता हुआ इंतहा पसंदाना चेहरा, मोदी का चेहरा जो है, मैं इसे हिंदू का चेहरा नहीं कहूंगा, क्योंकि हिंदुओं में बहुत कमाल के लोग भी हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी बड़े कमाल के हिंदू हैं जो मुझसे और आपसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं। लेकिन जो मोदी का इंतहा पसंदाना हिंदुस्तान का चेहरा बन रहा है, ये दुनिया के सामने रखना बहुत जरूरी है, उनकी मदाखलत भी और उनके यहाँ अंदर जो सूरत हाल है, ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि वर्ल्ड सब कुछ लेके वो इस वक्त इस खित्ते के अंदर अपने इमेज बनाना क्या चाहते हैं और उनके अज़ाइम क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान का ये मुतालबा भी जायज है कि पाकिस्तान के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की जाए और हमें पार समझा जाए इस मामले में। हिंदुस्तान एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी डेमोक्रेसी थी, जो मैं कह रहा हूँ थी, तो इसका मतलब यह है कि आज मोदी ने अपनी डेमोक्रेसी को बुरी तरह मजरूह किया है, और पाकिस्तान के ये मफाद में है कि पाकिस्तान इस मामले को हर फोरम पे एजुकेट करे, लेकिन इसको हिंदुओं का चेहरा नहीं, इसको मोदी का इंतहा पसंदाना चेहरा बना के पेश करना चाहिए। और मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुकम्मल इत्मीनान से गए हैं, सारी जमातों का और पूरे कौम का इत्मीनान उनको हासिल है। लेकिन कार साहब, जब इंडिया बात करता है तो वो तालिबान की बात नहीं करता था, वो शरपसंद अनासिर की बात नहीं करता था, वो पाकिस्तान को मुलायन करता था हर जगह पे। तो आप ये चाह रहे हैं कि हम जब बात करें तो सिर्फ मोदी की बात करें, उसकी गवर्नमेंट की बात करें, हम पूरे इंडिया को इसमें इस लपेटे में ना लें?
نہیں میں کہتا ہوں کہ آپ بالکل لیں مودی کی سرکار سے بات مراد یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں رویہ کل پرسوں سے یہ ہوا جب سے یہ کرکٹ والا ایشو ہوا ہمارے کرکٹ کے چیئرمین شہریار صاحب والا, اس کے بعد یہ ہندوؤں کا چہرہ یہ مناسب نہیں ہے. مناسب بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک انتہا پسندانہ رویہ ہے. کیا سارا ہندو ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہندو تو پاکستان میں بسنے والا بھی ہے. ایک کسی مذہب کی بنیاد پہ, کسی سیکٹ کی بنیاد پہ اس طرح اطلاع بلیم نہیں کر دینا چاہیے. ہمیں ایک اچھا ہندوستان, ایک دوست ہندوستان چاہیے. لیکن اگر کوئی حکومت یا کوئی جماعت یا کوئی دہشت گرد گروپ وہ اپنے حالات کو خراب کر کے اپنے ملک کے اندر اپنی حاکمیت قائم کرنا چاہتا ہے اور اس خطے کو بھی خراب کرنا چاہتا ہے, تو ہمیں اس کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے, بلکہ ہمیں ریئلٹی میں جو دہشت گرد رویہ ہے, انتہا پسند رویہ ہے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. پاکستان کے وزیر اعظم کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ یقیناً ہوگا کہ پاکستان اپنے نیوکلیر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو روکے. میرا نہیں خیال وزیر اعظم نواز شریف اس کو بالکل نہیں روکیں گے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے تب بھی نہیں کیا تھا جب انہوں نے دھماکے کیے تھے, اس وقت بھی امریکن پریشر بڑا تھا اور اس وقت پاکستان ایک کمزور پوزیشن میں تھا. آج ساری جماعتیں پاکستان کی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں, ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں, اور دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے عمل میں پاکستان کے بھلے کے اختلافات ہو تو ان کے اوپر یہ پریشر انٹرنل نہیں ہوتا, ایکسٹرنلی وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر پائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان فوکل ہوگا, افغانستان فوکل پوائنٹ ہوگا. اور امریکہ کو بھی اب یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے وڈرا کر کے جا رہا ہے اور اس کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بون آف کنٹینشن ہے نا, جو ٹینشن کی بنیاد ہے فوزیہ قصوری صاحب, میں آپ کی طرف, وہ تو کشمیر ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. افغانستان خطے کے امن کے لیے بہت ضروری ہے, وہاں امریکہ کا فوکس بہت زیادہ ہے, سینٹرل ایشین سارے رستے وہاں سے, وہ سارے لنکیج جگہ پہ ہیں. لیکن پاکستان کا اور انڈیا کا معاملہ جو ہے وہ کشمیر سے کہیں نہ کہیں جڑا ہے. یہ کیس بھی پراپر وہاں پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اور جو آج میاں صاحب کی کارکردگی ہے اس میں تحریک انصاف کا موقف کیا ہے, اور جس طرح قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں ایسی آپ کی سپورٹ بھی میاں صاحب کے ساتھ ہے؟ بہت شکریہ عمران. دیکھیے عمران, جب بھی کسی ملک کا وزیر اعظم ایک فورن وزٹ پہ جاتا ہے تو ہر پاکستانی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عزت کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, سبسٹنس کے ساتھ وہ ان کا ٹرپ لگے اور وہ بات چیت کریں اور وہ قوم کا موقف اس طرح پریزنٹ کریں کہ قوم کی اس میں ڈگنیٹی مینٹین رہے. دیکھیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ نے ہمارے دوسرے گیسٹ نے بھی جو بات کہی بالکل صحیح ہے اور اس سے سب لوگ اتفاق کریں گے. پاکستان اس وقت ایک اچھی پوزیشن میں ہے ماشاءاللہ. ہماری آرمی کی قیادت کے اندر زبردست یہ جو ضرب اسب کا آپریشن چلا ہے اس میں بہت سکسیس ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اور پاکستان کا ایک اچھا امیج آ رہا ہے دنیا کے اندر. آج پاکستان کی قوم یونائٹڈ ہے ان their resolve to fight terrorism. تو اس کے اندر سب لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی دور ہو. اس چیز کو باہر کے ملکوں میں بھی پہچانا جا رہا ہے اور لوگ اس چیز کی احترام اور عزت کرتے ہیں. دوسرے دیکھیے یہ جو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج اس وقت آج پاکستان کو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ ایک ایکسٹریمزم کا جو ایک خوفناک اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک کالا چہرہ انڈیا کے اندر ایکسپوز ہوا ہے, جس قسم سے انہوں نے اٹیک کیا ہے. دیکھیں کسی بھی ملک کے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, جو لٹریچر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو ان کے سپورٹسمن ہوتے ہیں, یہ تمام ملکوں کے اندر دنیا کے اندر یہ ایک فائنر اور بڑا ویلیوبل ایسٹ ہوتے ہیں ہر ملک کا, اور ان کو ہر جگہ ویلکم کیا جاتا ہے اور ان کی عزت کی جاتی ہے. اگر آپ آرٹسٹ کے اوپر, یہ تو سافٹ امیجز ہر ملک کے اندر اپنے پریزنٹ کرتے ہیں, آپ ان پہ اٹیک کرتے ہیں تو it says a lot about the intolerance levels in your country. تو with all their tall claims of secularism, India stands exposed today. انہوں نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا. اور میں ٹھیک ہے قاہرہ صاحب کی بات صحیح ہے کہ ہم کسی مذہب کو یا فیتھ کو اٹیک نہیں کر رہے ہیں, بٹ ہم جب ایک ملک
کی بات کرتے ہیں تو ہم obviously اس کنٹری کا نام ہی لیں گے. تو ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ٹارگٹ کیا ہے اور الزامات لگائے ہیں پاکستان کے اوپر. تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں. اینڈ ایز اے پاکستانی آئی ہوپ اینڈ پرے not going by the reception, by the way بہت ہی لیوک وارم ریسیپشن تھا ہمارے وزیر اعظم کا وہاں پر, اور بالکل گنتی کے 10 لوگ جو تھے, I don't know کون ڈگنیٹریز تھے, کس نے ان کو ریسیو کیا, وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے. I think کہ وہ ذرا بہتر ہونا چاہیے تھا, بٹ ججنگ بائی دیٹ تو کچھ نہیں کہنا چاہتے. بٹ I just hope and pray کہ پریپریشن کے ساتھ گئے, اور جو بھی یہ ڈاکیومنٹس اور جو بھی یہ اپنے پروف دینا چاہتے ہیں انڈیا کی انوالومنٹ کے پاکستان کی انسٹیبلٹی کے اندر, آئی ہوپ کہ یہ ایک اچھا اسٹرانگ کیس پریزنٹ کریں اور ہمت سے بات کریں. ہم اپنا کیس لے کر گئے ہیں, درست, ہم اپنا کیس لے کر گئے ہیں امریکہ کو, ہم اپنا کیس سنا رہے ہیں, لیکن وہ کوئی جج تھوڑی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو جب بھی بہتر کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے. پاکستان کو جب آگے بڑھانا ہے خود بڑھانا ہے. امریکہ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, بہت سارا کچھ ہو سکتا ہے, کئی ملک چل رہے ہیں اس کے بغیر. تو طلال چوئی صاحب, ایک تو یہ جو استقبال ہوا ہے اس پہ چھوٹا سا اعتراض ایک اپوزیشن کا آیا ہے, اس پہ آپ جواب دینا چاہیں. اور دوسرا, انڈیا کو جب اب آپ نے بالکل سنگل آؤٹ کر دیا ہے, آپ نے صاف صاف بتایا کہ فلاں جگہ پہ انڈیا کی فلاں انوالومنٹ ہے, اور باقاعدہ پریس ریلیز آپ کی بھی جاری ہو گئی ہے, وہاں سے مشترکہ بھی جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں بھی یہ ہے. تو کتنا کھل کے آپ انڈیا کے سامنے آئے ہیں, اور فیوچر میں اب آپ کا کیا پلان ہے؟ کہ مودی کے ساتھ اب بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے کبھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے اس شو میں یہ بڑی اچھی بات ہے جو قاہرہ صاحب نے کی, اور تقریباً وہی بات پھر پی ٹی آئی کی قصوری صاحبہ نے کی, کہ وہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پر تمام پارٹیاں سپورٹ کر رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ جتنا اس بات کو پروموٹ کریں گے, جتنا اس بات کے پرائم منسٹر کو اور ان کی ٹیم کا ساتھ دیا جائے گا, پرائم منسٹر اور ہمارا جو مورال ہے وہ اس سے زیادہ بلند ہوگا. یہ جو بات چھوٹی سی کی گئی ریسیپشن کی, تو وہ ایک سرکاری مہمان ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ کی انویٹیشن پہ وہ گئے ہیں. وہ جو ان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ جہاں ٹھہرے ہیں وہ بلیر ہاؤس ہے, جہاں پہ وہ اپنے مہمانوں کو, کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ آئے وہاں ٹھہراتے ہیں. جس طرح استقبال انہوں نے کیا ہے یہی ان کا طریقہ کار ہے, اور ہم ان کے طریقہ کار پہ اعتراض نہیں کرتے. وہ سب ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو تقریباً اسی طریقہ کار سے ریسیو بھی کرتے ہیں, اور ہم ان کے مہمان ہیں, وہ مہمان نوازی امریکنز ہماری کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اب بات ہے کہ اس پورا یہ جو ٹور ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ اوباما جو ہیں ان کے دوسرے ٹینور کے آخری 2 سال چل رہے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کی جو افغانستان کی پالیسی ہے وہ فیل ہوئی ہے, اسی طرح جو عربز کی پالیسی ہے وہ فیل ہوئی ہے, اور اس کے بعد اپنا انٹرنلی بھی امریکہ میں جو ان کا ایک ہیلتھ کا پروگرام تھا وہ چل نہیں سکا. تو اب وہ اس تمام میں سے افغانستان میں جہاں ان کی فوج نے نکلنا تھا نہیں نکل سکی, تو اس وقت وہ پاکستان سے اس سینس میں ڈائلاگ کر رہے ہیں کہ اس تمام چیزوں کا جو غلطی کوتاہی ہے وہ کسی اور پر ڈالی جائے. لیکن ہماری تیاری جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے. ہماری پوزیشن اس لیے انٹرنیشنلی بہت بہتر ہے کہ ہم وہ جنگ اکیلے اپنے ملک میں لڑ رہے ہیں جس میں 60,000 لوگ شہید ہوئے, جو پوری دنیا جسے نہیں لڑ سکی, بلکہ پوری دنیا جو افغانستان میں اسی دہشت گردی کے خلاف الحمدللہ کامیابی سے لڑی ہے, ہم نے نظر آتی ہے. ہم نے کامیابی سے لڑی ہے, لیکن وہاں وہ ناکام نظر آتے ہیں, اور وہاں بھی اب پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے. وہ پاکستان ہی ان کے مذاکرات کی ٹیبل پر لانے والی بات ہو یا دوسری بات ہو, تو پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ہم اسی سینیریو میں بات ساتھ رکھ رہے ہیں کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور پوری دنیا کی جنگ اکیلا پاکستان لڑ رہا ہے, مگر اسی وقت انہی دہشت گردوں کو انڈیا جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے, جو ہمیشہ واویلا کرتا ہے کہ دہشت گردی میں شاید پاکستان کا ہاتھ ہے. تو ہمارا اس لحاظ سے انڈیا کے خلاف کیس بھی بڑا مضبوط ہے. ہم بڑا دو ٹوک ہو کے پچھلے 2-2.5 سال میں چلے ہیں. کشمیر کا ایشو ہو, پھر رو کے بارے میں ہم نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے. اور یہ جو ڈوزیئرز آپ کو نظر آ رہے ہیں, سرتاج عزیز دیں, پرائم منسٹر دیں, وہ یو این میں ہو, وہ یو کے ساتھ ہو, وہ USA کے ساتھ ہو, تو وہ ہم بڑا کلیئر سٹانس کے ساتھ ان کے سامنے آئے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ اس ماحول میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہے، لیکن پاکستان کو وہ ایک جو اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش انٹرنیشنلی کی جا رہی تھی کہ افغانستان کے ایشو میں، دہشت گردی کے ایشو میں، وہ بالکل نہیں اب ہو سکے گا، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا کیس یہ بھی، اور اس کے بعد وہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہمارا امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے جس میں ڈیفنس ٹائز کے علاوہ، ہمسایوں کے تعلقات سے علاوہ 1 درجن اور چیزیں ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، انوائرمنٹ ہے، اور انرجی سیکٹر میں ان کی انویسٹمنٹ تھی، اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں، ہم اس پہ بھی زور دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی اچھا لیکن طلحہ چودھری صاحب اس میں کچھ ہمارے ہتھیاروں کا بھی ذکر آتا ہے، جو ہماری طاقت ہیں، جو ہم نے ابھی اچیو کیا ہے ماضی میں، وہ بھی کہیں کھٹکتے ہیں کچھ ممالک کی آنکھوں میں، اور اس پہ بھی امریکہ کو تشویش رہتی ہے۔ یہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور ایک میں نے پوچھنی ہے کہ اگر افغانستان پہ ہم طالبان کو اور امریکہ کو یا دوسرے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بٹھا دیتے ہیں ٹیبل پہ، تو کیا امریکہ اس کے بدلے میں ہمارے لیے یہ کر سکتا ہے کہ کشمیر پہ انڈینز کو، کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دے؟ بریک کے بعد اس پہ ہم بات کریں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا اب جنرل صاحب میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو اب رول ہمیں پلے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مذاکرات کا دور ہو بھی گیا ہے طالبان کے ساتھ، افغان گورنمنٹ کا یا نیٹو کا، تو اگر ہم وہاں رول پلے کرتے ہیں، یعنی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، تو کیا اس کے بدلے میں ہم یہ توقع نہ کریں، ہم ڈیمانڈ نہ کریں کہ جی جو مسئلہ کشمیر ہے جو بڑے لمبے عرصے سے لٹکا ہوا ہے، اور یہاں پہ ایک تلوار کنٹینیوسلی لٹک رہی ہے جنگ کی 2 ملکوں کے اوپر، پاکستان اور انڈیا پہ، اور دونوں ملک اٹامک پاور ہیں، تو اس میں آپ بھی رول پلے کیجئے، بٹھائیے ٹیبل پہ، اور یہ معاملہ بھی ریزالو ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم یہ ضرور کشمیر کا معاملہ اٹھائیں گے، ہم انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بہت بات کریں گے، کیری صاحب سے بھی کی ہوگی، اس کے بعد پریزیڈنٹ اوباما سے بھی اس کا ذکر ہوگا، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ موضوع ہوگا، یہ ٹھیک ہوگا کہ ہم ایک چیز کو لنک کر دیں اس کے ساتھ، اس طریقے سے اگر ہم کہیں کہ جیسے کوئی بارگین ہم کر رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں استحکام اسی صورت میں لا سکیں گے اگر انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں ہماری بات سنے، تو اس سے کوئی پاکستان پر کوئی اچھا تاثر لوگ نہیں لیں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اگر ہمارے تعلقات اور ہمارا اعتماد امریکہ میں اور دنیا میں بہتر ہوتا ہے، اندرونی لحاظ سے پاکستان تقویت حاصل کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے میں پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے زیادہ جو دلچسپی ہے امریکہ کی، اس کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ افغانستان کے حالات ٹھیک ہوں اور اس میں پاکستان ایک کردار ادا کرے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسی طریقے سے یہ ضرور کہے گا کہ آپ نے طالبان سے بات کرنا ہے، یہ سیاسی اس کا حل نکلنا چاہیے، اگر آپ فوج کے ذریعے یا فوجی کارروائی سے آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو پھر ناکامی ہوگی، تو میں اس کو تو اس نہیں، لیکن جنرل صاحب اگر اسی کے بیچ میں دوسری بات اگر انتہائی معذرت کے ساتھ اگر اسی کے بیچ میں چلیں کشمیر والا اگر ایشو ہم سائڈ پہ بھی رکھیں، تو ہمارے ایک انڈیا کے ساتھ بڑے ٹف تعلقات تو ہیں نا، ہمارا ان کے ساتھ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بنا ہوا ہے، وہ جس طرح کے ان کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں، جس طرح کے ہمارے یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے، مختلف ڈاکٹرائنز ہیں، اب وہ آپ کے سامنے سارا کچھ، تو اگر امریکہ یہاں ایک طرف مدد مانگتا ہے ہم سے افغانستان میں، اور دوسری طرف ہمارے ایسٹس کے اوپر بات کرتا ہے، ہمارے ہتھیاروں پہ بات کرتا ہے کہ آپ جو میزائلز بنا رہے ہیں ان پہ، تو اس کا مطلب پھر ہم کیا لیں؟ یعنی ادھر انڈیا کے معاملات بھی وہ اپنے طریقے سے حل، ہاں جی سر۔ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا کہ دیکھیے ہم نے ٹیکٹیکل ویپنز اس لیے بنائے ہیں کہ انڈیا نے ایک اپنا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن بنایا جو کہ بہت خطرناک تھا، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز اپنے بنائیں، چونکہ اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر کے اور پاکستان کی ٹیریٹری پر قبضہ کر کے وہ واپسی کر لے گا تو یہ ناممکن ہے، پاکستان کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور پاکستان جو ہے وہ بڑا سخت جواب اس کا دے گا۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ ہماری سرزمین پر اٹیک کرتے ہیں تو ہم ان کی سرزمین پر اٹیک کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ کرے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں
تو پاکستان جو ہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز بھی استعمال کرے گا، چونکہ جارحانہ کارروائی جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے آئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کافی اچھا ایک لحاظ سے اس طریقے سے اثر ہوا ہے کہ انڈیا نے اب کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کی بات کرنا کم کر دی ہے، اور پاکستان یہ بھی بتانے کی کوشش کرے گا کہ اگر انڈیا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن اور پاکستان کے ساتھ یہ جو جنگ کا نو وار پیکٹ وغیرہ اس قسم کی پیش رفت چاہتا ہے تو پاکستان تو اس کے لیے تیار ہے، پھر یہ جو خطرات ہیں یہ بھی میرے خیال میں بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ تو پاکستان اپنا موقف کشمیر کے بارے میں بھی بھرپور طریقے سے لائے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے اس کو لنک اپ کرے گا جیسے آپ نے جس کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، میں اب کائرہ صاحب موجود ہیں جی ہمارے ساتھ؟ جی کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن ابھی کائرہ صاحب فرما رہے تھے، فوزیہ قدوری صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا، وہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فائدے اور نقصان میں تولتے ہیں ممالک، جس کا جہاں مفاد ہوتا ہے وہ وہاں پہ کام کرتا ہے۔ امریکنز اپنے مفاد کی بات کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے میکسیمم گین کیا کر سکتے ہیں اس میں سے؟ یعنی ہمارے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ یہ کہ انڈیا یہاں پہ ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے پاکستان کو، اس کی یہاں پہ انوالومنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ ہمارا ایک ایشو ہے۔ دوسرا ہمارا مسئلہ کشمیر ایک ہمارا بڑا اہم ایشو ہے۔ یہ دو بڑے معاملات ہیں، یا جو انرجی کے معاملات ہیں دیگر ہیں، وہاں پہ جو کوآپریشن ہو رہی ہے اس میں تو ہم کریں گے۔ ہمیں منیمم کتنا اچیو کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں عمران، آپ نے جو بات کہی ہے یہ حقیقت ہے کہ کشمیر پاکستان کے لیے اور انڈیا کے درمیان ایک بہت بڑی بون آف کنٹینشن ہے، اور جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ ہر قسم کی آپ ان کے ساتھ میں سوشل انٹریکشن، اپنے ایکسچینجز کر لیجئے، کلچرل کر لیجئے، ٹریڈ کر لیجئے، آپ کچھ کر لیجئے، مگر جہاں کشمیر کی بات آتی ہے وہاں پر سٹال کر جاتا ہے ڈائیلاگ، وہاں پر ڈیڈ لاک آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ دوسرے ملک ہماری کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں، واٹ از اٹ دیٹ پاکستان کین ڈو فار اٹ سیلف۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری بہت ہی پور لابنگ ہے آن دا کشمیر ایشو۔ میں سمجھتی ہوں کہ اتنی انٹینس لابنگ کی ضرورت ہے، اور اس کو اتنے فور فرنٹ میں لانا ہمارے تمام جو دنیا میں مشنز ہیں ان کا کام ہونا چاہیے کہ پر میڈیا کے تھرو، یہ وہاں پر جو کشمیری بستے ہیں ان کے تھرو، یعنی کشمیر کو فور فرنٹ سامنے تو لائیں، ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو تو بنائیں کہ یہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا جو ریزولوشن تھا سیلف ڈٹرمنیشن فار دا پیپل آف کشمیر، ہم اس کا بھی ذکر اب نہیں کرتے ہیں، مطلب اس کو بھلا دیا گیا ہے ان اے وے کہ بھئی ہاں ہر سال کشمیر ڈے آتا ہے تو تصویریں کھنچاتے ہیں سیاستدان اور کو تقریریں ہوتی ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر، اینڈ اس کے بعد وہ اٹ از بیک ٹو بزنس ایز یوزول۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کے اس کو زیادہ سپورٹ دکھانی ہے۔ اور دیکھیے جہاں تک پاکستان کی، میں کوئی فورن پالیسی ایکسپرٹ نہیں ہوں، مگر جہاں تک پاکستان کی نیوکلیئر کیپبلٹیز کا تعلق ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے، اینڈ الحمدللہ لگتا تو نہیں ہے کہ آج تک اس کے اوپر کہیں سے بھی کمپرومائز ہوا ہے۔ انفیکٹ وہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر بھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی ان کا، سنوڈن کا، انہوں نے بھی یہ لکھا تھا کہ جی باہر کے ملکوں کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو کسی طرح ان کے نیوکلیئر جو کیپبلٹیز ہیں اس کو اس طرح نیوٹرلائز کیا جائے کہ کم از کم ان کا جو دائرہ ہے جو ان کو ذرا اسرائیل سے ہٹایا جائے اور ان کو پیچھے کیا جائے۔ تو ہم تو ایز اے کامن لیمن جو ہم پڑھتے ہیں چیزیں، پاکستان کا جو یہ ہماری ایٹامک فیسلٹیز ہیں اور ہمارا یہ بام ہے، اس کو اسلامک بام کہا کرتے تھے، تو لہٰذا نیچرلی بہت بڑا انٹرسٹ ہے ناٹ صرف پاکستان اور ہمارے نیبرز میں مگر ساری دنیا میں اس کے بارے میں بہت جستجو ہے۔ بیلنس خراب ہو جاتا ہے نا جی، اگر تو پاکستان چیزیں سیکریفائز کرتا ہے، پاکستان پیچھے ہٹتا ہے، تو پھر انڈیا ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ یہاں بیٹھے گا اور وہ بہت سارے ملکوں کے لیے وہ اچھی خبر نہیں ہوگی۔ کائرہ صاحب میں ایک اور چیز، یہ ماضی میں $20 ارب کا بڑا وہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا، یعنی ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تھے، ایسا فیل آتا تھا امریکن کی طرف سے بھی انٹرنیشنلی کہ ہم اپنے کولیشن سپورٹ فنڈ کے $20 ارب جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اب تو ہم کھل کر کہہ رہے ہیں $107 ارب کا ہمارا اپنا نقصان ہوا ہے، اور جتنی جانیں ہم نے گوائی ہیں اور جس طرح کے آپریشنز اب پاکستان میں ہو رہے ہیں، اب آپ کو لگتا ہے سچویشن مزید بہتر ہے پہلے سے؟ کمران یقیناً سچویشن پہلے سے بہتر ہے، اور پاکستان کے اندر وہ علاقہ جس کو نارملی افغان طالبان کا گڑھ گنا جاتا تھا اور الرٹ ہوتا تھا پاکستان، آج اس علاقے کے اندر آپریشن ہو رہے ہیں اور بڑے سکسیسفل آپریشن ہوئے ہیں اور کمر توڑ کے رکھی ہے ہم نے ان کی، اور ہماری فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ لہذا
ان کا یہ تو بات اپنی جگہ بالکل طے شدہ ہے کہ اس وقت ہمارا آپریشن بہت بڑے لیول پہ اور بہت سکسیسفل ہے اور اس کو ساری دنیا ریکگنائز بھی کر رہی ہے. امریکن گورنمنٹ نے بھی کیا. اس وقت جو پاکستان گورنمنٹ کے لیے ایک مسئلہ ہے, دیکھیے پاکستان گورنمنٹ یقیناً ہندوستان کے اوپر ایک پریشر بلڈ کرانا چاہتی ہے اور وزیر اعظم صاحب یہ معاملہ پوری شدت کے ساتھ اٹھائیں گے بھی. کشمیر ہمارا فوکل پوائنٹ ہے, ہمارا کارنر سٹون ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن امریکہ اور دنیا سمجھتی بھی یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی, اس خطے میں واقعی امن ہوگا تو صرف کشمیر کی صورتحال ٹھیک ہونے سے ہوگا. لیکن کیا دنیا واقعی یہاں پہ مکمل طور پہ امن چاہتی ہے؟ اور کیا امریکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات میں کشمیر کے مسئلے کی بنیاد پہ کوئی بڑا رول پلے کر سکتے ہیں, انڈیا کے اوپر کوئی پریشر بلڈ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ انڈیا اس پریشر کو نہیں لے گا, بلکہ انڈیا نے اس پریشر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آج مودی کی گورنمنٹ نے وہاں پہ جو ہندو مائنڈ سیٹ کو استعمال کیا, ایکسٹریمزم کو استعمال کیا, ایک جنونی جو سوچ ہے اس کو جو استعمال کیا ہے, اس کی بنیاد پہ پاکستان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کشمیر کا معاملہ پیچھے لے جانا چاہتے ہیں دنیا کے ایجنڈا سے. ہماری گورنمنٹوں نے بھی اوورال پچھلے مشرف کی گورنمنٹ میں ایک کمزور وکٹ پہ کھیلے, کمزور ایجنڈا رکھا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کشمیر ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو پاکستان کی کوئی گورنمنٹ اپنا ایجنڈا نہیں رکھتی اس پہ, بلکہ پاکستان نہیں, وہ کسی گورنمنٹ کا نہیں, وہ پاکستان کا ایجنڈا ہے. بالکل ٹھیک. مختلف ادوار میں اس میں پس و پیش ہوتا رہا. میری ذاتی رائے میں اس وقت پورے اس سارے وزٹ کے اندر پاکستان ایک کمزور وکٹ پہ نہیں ہے اور وزیر اعظم پاکستان اپنے ایجنڈے کو بھرپور طریقے سے آگے پیش کریں گے. ٹھیک ہے, کسی کمزور صورتحال میں نہیں. اور ٹھیک ہے, لیکن قاہر صاحب یہ تو اچھی خبر ہے کہ ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہیں, لیکن دیکھنا یہ کہ ہم کیا پہلے سے بہتر کھیل کر آتے ہیں. یہ کل کی ملاقاتوں کے بعد فائنل ہوگا, یہاں پہ لینا ہے. بریک کے بعد قاہر صاحب آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا کیونکہ طلال چودھری صاحب سے میں نے سوال کرنا ہے اور معاملہ یہ ہے کہ جو زرداری صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, انٹرنل معاملات پہ بھی کچھ بات ہو جائے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا طلال چودھری صاحب, یہ زرداری صاحب نے کہا کہ اس ملک میں احتساب صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا, باقی سارے کے سارے نیب کے دائرہ کار سے باہر ہیں اور ون پارٹی ہے وہ متعارف کروا دیا آپ کی گورنمنٹ نے یہاں پاکستان میں, اور نیب اپنے دفاتر بند کرے اور پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ میں منتقل ہو جائے کیونکہ کام ہی صرف پیپلز پارٹی پہ ہو رہا ہے. تو یہ اعتراض اور یہ پرسیپشن تو بنتی جا رہی ہے کہ نیب کا رخ پیپلز پارٹی اور ایک آدھی پارٹی اور اس طرف ہی ہے, آپ لوگوں کو تو چھیڑتے بھی نہیں. دیکھیں عمران, بات یہ ہے کہ یہ جو احتساب ہے, یہ دیکھیں کرپشن جہاں ہوگی وہاں ہی ادارے جو ہیں وہ اس پہ کارروائی کریں گے. سب سے پہلا جو اعتراض تھا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کا جب ڈاکٹر عاصم صاحب گرفتار ہوئے, وہ یہ تھا کہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو اس ادارے نے گرفتار کیا جو اس کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد اب تو اگر کوئی کارروائی کر رہا ہے تو وہ ایف آئی اے کر رہی ہے, کارروائی تو نیب کر رہی ہے, اور اگر کارروائی تو ان کی اپنی جو اینٹی کرپشن سندھ ہے پچھلے دنوں انہوں نے بہت ساری جگہ پر کی ہے, اور سندھ میں ابھی بھی حکومت پچھلے 7 سال سے لگاتار انہی کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کی بجائے اس بات ہے کہ ادارے اگر اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرتے ہیں تو انہیں کام کرنے دیا جائے. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بہت, ان سے بعد کئی بڑے اہم عہدے ابھی بھی ہیں, چیئرمین سینٹ ان کے پاس ہے, اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بڑا اہم عہدہ ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد کو بہت ساری وہ نیب کی چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہو, وہ الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ ہو, اس طرح بڑی بڑی اپوائنٹمنٹس میں نہیں وہ ان کا سوال کچھ اور ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے کیا وزراء, آپ کے لوگ, آپ کے منصوبے مستثنی ہیں نیب کی کارروائیوں سے؟ میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کہا ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھی اگر 2 پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو 2 کسی اور پارٹی کی بھی ہونی. جہاں کرپشن ہوگی, جہاں کوئی شکایت ہوگی وہاں کام ہوگا. اب اگر شکایت نندی پور کی کسی نے کی تو وہاں کل آپ کے سامنے چیئرمین نیب نے کہا ہم کر رہے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں, اس طرح کے پی میں, اسی طرح بلوچستان میں, پھر اس طرح سندھ میں تو ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ اینٹی کرپشن جو ہے وہ ان کے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کرپشن کی وجہ سے کسی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا جان بوجھ کے نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ایک پروسیس ہے اور ہمیں ایز اے پولیٹیشنز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو خصوصاً اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے اور خصوصاً قائرہ صاحب جیسے لوگوں کو 2013 کے الیکشن میں وہ اس وجہ سے ہوا کہ کرپشن کا نام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ گیا, چند آدمیوں کے ساتھ نہیں پوری پارٹی کے ساتھ, جس کی وجہ سے انہیں انتخابی شکست بھی ہوئی. میرا خیال انہیں اپنے انٹرنلی خود بھی غور کرنا چاہیے, ایسے لوگوں سے ڈسٹنس کرنا چاہیے, اور اگر کوئی ادارہ کاروائی کرتا ہے تو ٹھیک ہے. آپ کی پارٹی میں پھر ایسے لوگ نہیں ہیں کیونکہ نہ آپ کے ساتھ نام جڑا ہے, نہ آپ کے اوپر ٹیگ لگا ہے کرپشن کا, اور نہ آپ کے بندے پکڑ کے ابھی تک اندر کیے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کرپشن جہاں ہوتی ہے وہیں پکڑ دکڑ ہوتی ہے اور وہیں کاروائی ہوتی ہے. قائرہ صاحب ایگری کرتے ہیں آپ؟ اور پھر زرداری صاحب کے سٹیٹمنٹ کی پھر ریلیونس کیا ہے پھر؟ کامران, دو باتیں بڑی اہم, تھوڑا سا وقت دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پیسوں کی پالیٹکس, پیسے کی بنیاد پہ پالیٹکس اور پالیٹکس کی بنیاد پہ صنعتیں لگانے اور دولت بنانے کا جو سب سے پہلا کھیل شروع ہوا وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا. اس سے پہلے یہ بہت چھوٹے لیول پہ اگر کہیں تھا بھی تو بہت چھپے ہوئے سٹائل میں, ہر حکومت میں ہی رہا ہوگا. میں نہیں کہتا کہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ بھی شاید اس سے مستثنا ہوگی, انڈیویجول لوگوں کا. لیکن اگر کسی کو سپانسرڈ رنگ میں باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کرپشن کی گئی اور اس کو فنڈنگ کی گئی تو ضیاء الحق کے دور میں اس کا آغاز ہوا. اور نواز خاندان یا میاں نواز شریف صاحب کا جو خاندان ہے اس میں بڑے شدید الزامات ان کی ساری پالیٹکس پہ لگے. یہ آج کی بات نہیں کر رہا میں, یہ بات کر رہا ہوں ضیاء الحق کے دور کی. یہ بات کر رہا ہوں جب وہ وزیر اعلیٰ بنے, جب وہ وزیر جو پنجاب کے وزیر بنے, اس کے بعد وہ چیف منسٹر بنے, پرائم منسٹر بنے. یہ اس وقت کے الزامات ہیں اور بہت سارے ہیں اور بہت ساری عدالتوں کے اندر وہ کیسز رہے. اتفاق سے وہ پنجاب سے ہیں اور ان کو انصاف ذرا اچھا مل جاتا ہے یا ان کو بہتر عدالتیں مل جاتی رہی ہیں ماضی میں کہ وہ ان کو انصاف بھی اعلیٰ نسل کا ملتا ہے. پیپلز پارٹی کیوں گلا کر رہی ہے؟ آج تک اس ملک کے اندر احتسابی ادارہ بنایا گیا تو وکٹمائزیشن کے نام پہ سب سے پہلا ادارہ ضیاء الحق کے دور میں بنایا گیا, اور اس نے آپ تاریخ اٹھائیے کسی اور جماعت کا احتساب کیا ہو, ہم گناہگار, ہم قصوروار ہوں گے. اس کے بعد میاں صاحب کی گورنمنٹ آ گئی, سو کال سیولین گورنمنٹ. میں پوری طرح اس کو سیولین گورنمنٹ نہیں کہتا, نہ بی بی کی گورنمنٹ پوری طرح سیولین گورنمنٹ تھی, نہ میاں صاحب کی. اس کے دور میں ایک احتساب بیورو بنایا گیا. اس احتساب بیورو نے احتساب الرحمان یعنی سیف الرحمان صاحب تھے, انہوں نے جو احتساب کیا وہ بی بی شہید کا ہوا, پیپلز پارٹی کا ہوا. اور پھر وہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس ہوئے ملک قیوم صاحب کے اور ساتھی جج. سر اب تو نئے کیسوں پہ احتساب ہو رہا ہے نا, آپ کی شکایت یہ ہے کہ صرف آپ کا ہو رہا ہے, ان کا نہیں ہو رہا. میں بتانے لگا ہوں آپ کو, یہ ایک منٹ اور صبر تھوڑا. اس کیس کے اندر ہائی کورٹ نے سزا دی, ہم سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ نے وہ سزا سیٹیسفائیڈ کر دی اور ججوں کو کہا کہ تمہاری کیسٹیں آ گئی ہیں احتساب الرحمان کی, سیف الرحمان کی اور جج صاحب کی, اور شہباز شریف صاحب کے جج صاحبان کی. کرپشن کرنے والے, رشوت دینے والے, ججوں کو انفلوئنس کرنے والے آج بھی حکمران ہیں. ججوں کو گھر جانا پڑا اور بی بی کے خلاف کیس وڈرا ہوئے. اس کے بعد موجودہ گورنمنٹ میں آ کے پھر اگر احتساب کا ادارہ ایکٹیویٹ ہوا ہے تو اس ملک کے اندر صرف ایک جماعت ہے. ایم کے ایم کے خلاف جتنا آپریشن ہے وہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی ایجنسیز آپریشن کر رہی ہے. اگر احتساب ہو رہا ہے تو صرف پیپلز پارٹی کا. میں ٹھیک ہے یہ لیکن قائرہ صاحب وقت بہت کم ہے. میں صرف پی ٹی آئی سے جان لوں کہ پی ٹی آئی کیا ایگری کرتی ہے زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے کہ احتساب صرف ہمارا ہی ہو رہا ہے؟ جی عمران, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں پلیز. کوئکلی ذرا مجھے بتا. عمران صاحب میں بھی ایک لائن کہنا چاہ رہا ہوں. منٹ دیجیے گا. جی دیکھیں عمران, یہ دونوں جماعتیں ماشاءاللہ 30-40 سال سے حکومتوں کا حصہ رہی ہیں, سیاست کر رہی ہیں, پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی, اور انہوں نے باریاں لی ہیں, پاکستان کے اندر حکومتیں کی ہیں. اب اتنے عرصے کے آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے زرداری صاحب کی بات سے کہ باقی جگہ احتساب نہیں ہو رہا؟ عمران, کرپشن پاکستان کے اندر ایک کینسر ہے اور کرپشن کو جب تک مقابلہ نہیں کیا جائے گا اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے جی, میرے پاس انفارچونیٹلی میرے پاس وقت ختم ہو گیا. میں یہ چاہتا کہ کم سے کم آپ رجسٹرڈ تو کریں, ریکارڈ پہ تو لائیں. دوبارہ بات کر لیں گے اس پہ. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.